हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दुखद समाचार की, जो कि इस समय बहुत ट्रेंडिंग है, और वो है मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल की। जी हाँ, उनके बेटे का इंतकाल हो गया है और बहुत सारी अफवाहें इसको लेके फैलाई जा रही हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। तो इस मकसद के साथ ये वीडियो बनाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप सबको सही मैसेज पता चल सके। तो कुछ वीडियोस आई हैं जिस पे इंतकाल करते हुए मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत बुरा हाल है, और आप सबको पता है कि हम सब उनकी वीडियोस बहुत पसंद करते थे। मैं भी बहुत सारी वीडियोस उनकी देखती हूँ और उन पे मैंने रिएक्ट भी किए हुए हैं। बट ये मतलब सच में दिल को छू जाने वाला है। और इस वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ एक है कि जो उनके बेटे के इंतकाल के बाद भी इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो प्लीज़ ना फैलाई जाएँ। तो क्या है पूरा माजरा, ये मुझे भी नहीं पता है, बट आइए मेरे साथ इस वीडियो को देखिए और हम जानते हैं कि असलियत क्या थी। तो बिना देरी किए हुए आइए इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। पहले तो मैं अपने तमाम मोहतरम भाइयों दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे गम में शरीक हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में किसी गांव में इतना बड़ा जनाजा ये पहला जनाजा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी दुआओं की तौफील मेरे बेटे की बख्शिश फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उसकी कमियों को दूर फरमाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तुम पर गम आए तो मेरे गम याद करना तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तो जवान बेटे की मौत देखना ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, वही जानता है जिस पे गुजरी हो। मेरे मुकद्दर में था, मैंने हमेशा दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद का सदमा न दिखाना, ये हमें उठा के ले जाएं, हम इन्हें ना उठाएं। लेकिन अल्लाह की तकदीर वो गालिब है और हमें उस पर राज़ी होने का हुक्म है। मेरे नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अर्रिदा बअदल क़ज़ा। या अल्लाह तो अपनी तकदीर पर मुझे राज़ी कर दे। तो बिल्कुल हम राज़ी हैं, मेरे सारे ख़ानदान वाले राज़ी हैं। लेकिन जो एक ज़ख्म लगा है वो बहुत गहरा है, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं। ये मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा था, सबसे नेक बेटा था। और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था। जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दें, वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, जहाँ एक पागल रहता है वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ, उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट ख़राब हो जाती थी, लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता, फिर नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता। इस पूरे गांव में वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है,
اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں، یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعظ بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، اور اسے جوانی میں اللہ نے بلا لیا۔ میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان بھی راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے، جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا، اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے، 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے۔ تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، ابراہیم نزع کی حالت میں۔ تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، آپ کو سب کچھ بھول گیا، اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی، اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے کہ اس چال کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، تو اس نے ایسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور میرے نبی زار و قطار رونے لگے، اور فرمایا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا، کہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے اور دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، اتنا صدمہ تھا، آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے ابراہیم کو اتارو، ابھی میں نے بھی کہنا ہے عاصم کو اتارو۔ اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم، اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں، 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تیغ کر دی جائے، اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں، اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے، ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا۔ باپ بھی تو تھے نا، باپ بھی تھے۔ میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، میری ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، کہتے کہتے مر گیا، میری دھیاں مینوں ملا دیو، اور میری دھیاں مینوں ملا دیو، دھیاں بیٹی کہتے ہیں ہماری ضرور نہیں پہنچ سکی، مر گئے۔ تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا؟ تو عبداللہ کو لایا گیا، اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، تو آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا، اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر حرملہ بن موقد النار نے تاک کے تیر مارا،
وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، پر میرے رب کو ابھی اور امتحان منظور تھا، سیدھا یہاں آ کے لگا اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلا۔ تو آپ نے اپنی ایسے لپ میں لے کر یوں کیا، یا اللہ جے تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، جے تو اس گل تے میرے اتنے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، پر انہاں دے کول بدلہ تو ضرور لویں۔ اور خون اچھال دیا، اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیو، بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرر لوگ تھے۔ ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگتے، نہ ہی کبھی مانگنا۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے۔ تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں، میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا، جس کے لیے اتنا مجمع اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے۔ 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور میرے بھائی، اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے۔ اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں۔ میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری۔ میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا۔ بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ، بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی اسے، تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا، لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے۔ اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں، اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے۔ اور مجھ سے پوچھتا، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج تم ملو گے اپنے اللہ سے، ضرور ملو گے۔ تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی۔ احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں۔ اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی۔ اور بس میں اور کیا تعریف کروں، میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے۔ یہ بہت عالی شان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی، اس نے اسی کا تھا، اس نے لے لیا۔ بھائیو، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو۔ مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے، جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ 5 نمازیں ہیں، کوتاہی نہ ہو۔ سال کے بعد روزے آتے ہیں، بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو۔
حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے۔ تو ٹوٹل ایمان کے بعد دو باتیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو مجھ سے، 4، اب پنجویں بھی نہیں، 5ویں نہیں، 4 انگوٹھا کر کے کہ 4 باتیں مجھ سے سیکھ لو تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آج نیت کرتے ہو؟ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا۔ تیسری بات، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، گالی، غیبت، الزام تراشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ۔ اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے، آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں۔ تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی یاد ہو وہ درود شریف پڑھیں۔ اور چوتھی تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا ہے، کچھ بھائیوں کو یاد نہ ہوگی تو وہ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو اتنا دوہرا لیں۔ اگر یہ بھی دہرانا نہیں آتا تو دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جانے والے عاصم جمیل کی بخشش فرما، زبان سے نہیں دل سے کہتے رہیں۔ تو میں اب تکبیر پڑھنے لگا ہوں، آپ سارے بھائی نیت فرما لیں۔ اور چہرہ دکھانے سے معذرت ہے، بہت زیادہ رش ہے تو بہت دھکم پھیل ہوگی اور جانے والے کو بھی تکلیف ہوگی، تو یہ ہمارا عذر آپ قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللهم اغفر بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم وسع له قبره، وسع عليه قبره ولا تحاسبه في قبره، واغفر له واعف عنه بغير حساب، وادخل الجنة بغير حساب، واجعله مع الصادقين الأولين من المهاجرين والأنصار۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک بڑی ہی دل کو دہلا دینے والی افسوسناک خبر پڑوسی ملک پاکستان سے کل سامنے آئی۔ دنیا بھر میں مشہور اور ہم سب جن کو جانتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کا کل گولی لگنے سے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل جو ہمیشہ اور اکثر مولانا کے ساتھ نظر آتے ہیں اور ہو بہو مولانا کی ہی کاپی ہے اور بیان بھی وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک اور چھوٹے بیٹے عاصم جمیل، کل سے سوشل میڈیا پر اور نیوز چینل پر الگ الگ خبریں گشت کرنے لگی کہ عاصم جمیل کو مولانا طارق جمیل صاحب کے دشمنوں نے گولی مار دی۔ چونکہ خبر پاکستان سے ہے تو وہاں پر فیک نیوز کی بھرمار ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی پاکستان سے خبر آتی ہے تو فیک نیوز اور ریئل نیوز میں اتنی مکسنگ ہو جاتی ہے کہ اصل اور ریئل خبر کو ڈھونڈنا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ جب یہ سانحہ یہ حادثہ ہوا تو وہاں کے سوشل میڈیا پر رہنے والے یوٹیوبر ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے اس موت کا بھی تماشا کر دیا، الگ الگ اینگل سے خبریں بتانے لگے، فیک کہانیاں سنانے لگے۔ خاص کر جو مولانا پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ناقدین ہیں، انہوں نے تو حد کر دی۔ ایسے وقت میں جب ایک فیملی کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ایسی باتیں کی جو بالکل بھی ایسے وقت میں مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اس افسوسناک موت کو لے کر پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا۔ سوچئے جس گھر میں ایک جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو، اس کا حال کیا ہوگا۔ لیکن جہاں مشہور ہونے کے بہت فائدے ہوتے ہیں، وہاں بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی موت کو لوگ الگ الگ نظریے سے بتانے لگے۔ کل سے ہی جب یہ خبر میرے کانوں پر پڑی تو میں کافی سرچ کرنے لگا کہ اصل کیا ہے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ انتقال تو ہو گیا ہے، لیکن جو گولی لگنے کی خبر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ گولی کسی نے ماری ہے یا لگ گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، یا خود انہوں نے گولی اپنے آپ کو مار دی ہے۔ اس میں بڑا کنفیوژن تھا، بہت زیادہ کل سے افواہوں کا بازار گرم تھا۔ دیکھیے جب انہی افواہوں کا بازار اتنا گرم تھا کہ گھر میں بھائی کی موت ہوئی ہے، پھر بھی ان افواہوں کو بریک لگانے کے لیے اور اصل حقیقت کو بتانے کے لیے خود مولانا یوسف جمیل صاحب جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے آفیشیل چینل پر آ کر ساری حقیقت دنیا کو بتا دی اور سارے افواہوں پر انہوں نے ایک طرح سے بریک لگا دیا۔ آپ خود سن سکتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے
اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل بچپن ہی سے ان کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، وہ دماغی مریض تھے اور وہ بہت پہلے سے ہی سخت ڈپریشن کے مریض تھے، شکار تھے، اور ان کے علاج کے لیے انہیں شوق تک دیے جا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی بیماری کا، ان کے مرض کا۔ پھر اسی ڈپریشن کا ان کو شاید کل دورہ پڑتا ہے اور وہ اسی مینٹل کنڈیشن کے اندر گارڈ کو بلاتے ہیں، اس سے بندوق لیتے ہیں اور اپنے ہی سینے پر گولی داغ دیتے ہیں، جن سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے، ہم مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس غم کی گھڑی میں ہم مولانا اور ان کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آگے اور کیا اس کے پیچھے اور کیا چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں، اگر صحیح ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے تو ہم انشاءاللہ آگے آپ تک اور پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ دعا کرتے رہیں۔ السلام۔ تو دوستو اصلی وجہ آئی تھنک آپ سب کو پتہ چل گئی ہے، اور بہت ہی دکھد خبر ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا اس سے ابھر پانا، لیکن ہم سب کا کام ہے کہ ہم سب انہیں جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس طرح کی فیک نیوز ایٹ لیسٹ نہ پھیلائیں۔ تو یہ ویڈیو بہت اچھا انہوں نے پورا ایکسپلین کرا ہے، آفیشیل ویڈیوز بھی آؤٹ ہے، بٹ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو آپ اسپریڈ کریے اور بتائیے، اور اس طرح کے اگر آپ کو ویڈیوز کہیں دکھتے بھی ہیں تو ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیے، ان کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے افواہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ نہ ڈالیں۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، اپنا دھیان رکھیے گا۔